पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में कहा जाता है कि एक इदारों को कैप्चर किया हुआ है पाकिस्तान की अशराफिया ने, एक रेगुलेटरी कैप्चर भी, और मुख्तलिफ़ किस्म के कार्टल्स यहाँ पे काम करते हैं। और जो पाकिस्तान का मुख्तलिफ़ निज़ाम है, चाहे वो निज़ाम एहतसाब हो या दीगर निज़ाम हो, वो सिर्फ़ पाकिस्तान में गरीब आदमी है उसी की पकड़ धकड़ करता है। चाहे वो धनिया चोर हो, मुर्गी चोर हो, गाड़ी कोई चोरी करता है, उनका तो एहतसाब हो जाता है। लेकिन जहाँ पे वाइट कॉलर क्राइम आ जाता है, अरबों रुपए किसी के अकाउंट्स में पड़े हों, तो वहाँ पे तमाम इदारों का रवैया भी बदल जाता है। और इसी तरह का मामला आज शहबाज शरीफ साहब, जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है, साबिक वज़ीर आला पंजाब है, उनके साथ FIA की पेशी में भी इसी तरह के मामला देखने में आए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि FIA कोई आम मुल्जिम हो, वो पेश होता है तो तहकीकात वहीं होती है। सवाल जो इम्तिहानी पर्चा है वो पहले आउट नहीं किया जाता, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को सवालात पहले भेजे जाते हैं। आज भी यही मामला हुआ, इससे पहले 15 जून को सवालात भेजे गए। आज भी पेशी के बाद दोबारा उनको कोई 20 सवालात जो हैं थमा दिए गए कि जनाब शहबाज शरीफ साहब, हालांकि इसकी कानूनी रिक्वायरमेंट कोई नहीं है कि आपको ये सवालात दिए जाएँ, पहले से दिए जाए, लेकिन क्योंकि आप इनके जवाबात नहीं दे रहे तो आपके साथ ये ख़ास रियायत है कि आप ये सवालात ले लें, पर्चा ले लें, फिर भी जवाब दे दें कि 25 अरब रुपए रमज़ान शुगर मिल और उसके मुलाजमीन, क्लर्कों और चपरासियों के अकाउंट में किस तरह से आए। लेकिन और साथ आज जो एक सबसे अहम चीज़ हुई, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन, सियासी तौर पर बरहना शख्स, उनके हवाले से भी शहबाज शरीफ साहब से सवालात किए गए और उनके पास उनका जवाब नहीं था। कौन से सवालात हुए, शहबाज शरीफ साहब का इसके हवाले से जवाब क्या था, वो प्रोग्राम में आपको बाकायदा तौर पे बताएंगे कि ये मामला है क्या। और पाकिस्तान अगर आज भी फेटिव ग्रे लिस्ट में है तो क्या इसकी वजह ये पोलिटिकली एक्सपोज पर्सनस हैं जिनकी मनी लॉन्ड्रिंग है, जिनके बारे में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारे आज तक कोई काम नहीं कर सके। और अगर आज FIA की तहकीकात देखी जाए तो उसमें ख़ास पीरियड का जिक्र भी है कि 2008 से 2018 के दरमियान, तो 2008 से 2018 के दरमियान अगर हम फेक अकाउंट्स की GIT उठा के देख लें, उसमें ओमनी ग्रुप का जिक्र आता है जहाँ पे प्ली बार्गेन्स भी हो रही हैं सारे मामला, या ये वाले TT वाला स्कैंडल उठा के देख लेंगे जहाँ अरबों रुपए आ रहे जा रहे और बेल्स भी मिल जाती हैं। और इस हवाले से कोई नई कानून में इख्तरा भी निकाली गई है, वो क्या है, उसका लीगल स्टेटस क्या है, उस पर भी कुछ आगाही हासिल करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ नाज़रीन, आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ और हमारी इत्तलातें अहम ज़राए के ज़रिए कि जुलाई का महीना जब शुरू होगा तो उसमें, क्योंकि एंग्रो का ड्राई डॉकिंग वहाँ पे होनी है, ये मसला कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, उनके पास था। और आज लॉ मिनिस्ट्री में बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम साहब, लॉ मिनिस्टर, एक अहम मीटिंग कर रहे हैं और कल इस पे बाकायदा एक और मीटिंग भी मुतवक्को है। अब इसमें मसला ये है कि बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स भी हैं, इसमें अमरीकी भी काफ़ी एक्टिव हैं। पाकिस्तान में जो US एम्बेसी है उसके अहलकार भी मुख्तलिफ वुज़रा से मुलाकातें भी कर रहे हैं, तो इसमें उनका इंटरेस्ट इस हवाले से क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और ये मामले पे क्या बातचीत हुई, क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद हमें आगाही नहीं हो सकी। हम कोशिश करेंगे कि अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमें आज ज्वाइन करते हैं तो उनसे ये सवालात भी करें। और जहाँ बात आती है रेगुलेटरी कैप्चर की, तो आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे कि सुई डिफरेंट जो गैस की कंपनीज हैं उसके बोर्ड्स में अपॉइंटमेंट्स किस तरह से हुई हैं, किन अशखास की अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, वो किन के नुमाइंदे हैं, कि ऐसे अशखास के नुमाइंदे हैं जो जब अहम लोगों से मुलाकातें करते हैं तो फ्रंट सीट पे बैठे होते हैं, हुकूमतों से मुलाकातें करते हैं तो फ्रंट सीटों पे बैठे होते हैं और वहाँ बैठ के एक ही बात करते हैं कि जी करप्शन होती है, उसकी जस्टिफिकेशंस देते हैं और अपने कारोबार को बचाने के लिए, उसको आगे चलाने के लिए जो पाकिस्तान में बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं उसमें आपको इंडिविजुअल्स के नाम तो पता लगते हैं कि ABC और इस तरह के बहुत सारे नाम, और बाहर अगर आप देखें तो आपको बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम पता लगते हैं कि जनाब बोइंग कंपनी है। आप अगर इंस्टेंटली आप मुझे बता सकें और ट्विटर पे आप जवाबात दे दें, जिनके पास व्हाट्सएप है हमारा पावर प्ले का, उस पर वो बता दें बोइंग कंपनी का मालिक कौन है, अगले 5 मिनट 2 मिनट आपको इंस्टेंटली याद आया? नहीं आया। लॉकहीड मार्टिन का किसकी ओनरशिप है, आपको याद आया? नहीं याद आया। राफेल किसकी है, ये नाम आपको नहीं आते। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता लगता है कि ना बहुत अमीर तरीन लोग हैं यहाँ पे, उमरा हैं, अशराफिया है,
اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی ریاست سے سبسڈیز بھی انہوں نے لینی ہے، ریبیٹس بھی لینے، ایکسپورٹ کے نام پہ ریبیٹ لینے، اور اس طرح سے یہ پاکستان کے امیر ترین اشخاص بنتے ہیں. اور جو کمپنیز ہے جب آپ ان کا ذکر کریں تو پتہ لگتا ہے ہاں جی ان امیر ترین اشخاص کی یہ والی کمپنیز ہیں. تو اسی طرح کی کہانی جو ہے ریگولیٹری کیپچر کی وہ آپ کو بتائیں گے کہ چاہے وہ گیس کا شعبہ ہو یا بجلی کا، جس پہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اس مسئلے پہ انہیں نیند نہیں آتی، یہ کون سا مسئلہ ہے. تو اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے چیزیں رکھیں گے. تو گفتگو آغاز ناظرین کرتے ہیں. آج سابق وزیر اعلیٰ پنجاب لیڈر اپوزیشن شہباز شریف صاحب جب ایف آئی اے میں پیش ہوئے تو انتہائی شدید غم و غصے کی حالت تھی ان کی، اور ایف آئی اے انہوں نے مزید 20 سوالات بھی تھما دیے. جو چند مزید سوالات ان سے 25 ارب روپے جو رمضان شوگر مل کے حوالے سے تھے، جو چپڑاسیوں اور کلرکوں کے اکاؤنٹس میں آئے، کیا سوالات ہوئے، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں. سوال یہ کیا گیا انویسٹیگیشن ٹیم نے کہ جناب منی لانڈرنگ کیا ہوئی، کیا آپ کو اس بارے میں کوئی علم ہے؟ تو شوگر انویسٹیگیشن ٹیم جو تھی اس کے ذرائع کے مطابق شہباز شریف اپنے جوابات سے مطمئن کرنے میں ناکام رہے. شوگر انویسٹیگیشن ٹیم نے پہلا سوال نامہ عطا تارڑ کے ذریعے شہباز شریف کو پہلے ہی پہنچا دیا تھا، اور یہ رعایت بھی ناظرین آپ دیکھیں شہباز شریف کے لیے، کوئی عام ملزم جب تحقیقات کے لیے پیش ہوتا ہے تو امتحانی پرچہ آؤٹ نہیں ہوتا، ان کو بار بار پرچہ پہلے بھی دیا جاتا ہے لیکن جوابات نہیں آ رہے. ساتھ شوگر انویسٹیگیشن ٹیم ذرائع کے مطابق شہباز شریف کو نہ تو قوانین کا علم تھا اور نہ ہی وہ تیار تھے. شہباز شریف کے جوابات نہ دے پانے کی وجہ سے شوگر انویسٹیگیشن ٹیم نے 20 ضمنی سوالات شہباز شریف کو تھما دیے. سوال یہ بھی تھا کہ کیا آپ کو فیٹ ایف کی مقامی اور انٹرنیشنل منی لانڈرنگ فریم ورک کی 40 سفارشات کا علم ہے؟ شوگر انویسٹیگیشن ٹیم کے مطابق یہ سوال آج بھی کیا گیا اور شہباز شریف کو اس کا علم نہ تھا کہ کیا آپ کو پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن کے معنی معلوم ہے؟ کیا آپ خود کو اور اپنے خاندان کے افراد کو پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن تصور کرتے ہیں؟ آپ کے خیال میں رمضان شوگر مل اور العربیہ شوگر مل اور دیگر کمپنیز پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز کی ملکیت ہیں؟ شوگر انویسٹیگیشن ٹیم کے مطابق شہباز شریف کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آیا وہ اور ان کا خاندان پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن ہیں یا نہیں. سوال یہ بھی ہوا کہ 2008 سے 2018 تک چپڑاسیوں اور کلرکوں کے نام پر اکاؤنٹ چلنے کا پتہ چلانے میں اسٹیٹ بینک، نجی بینکس اور فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کی ناکامی کی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا. سوال یہ بھی تھا کہ کیا آپ کو علم ہے کہ انٹرنیشنل اور مقامی قوانین کے مطابق اگر کسی پبلک آفس ہولڈر کے پاس آمدن سے زائد اثاثہ جات ہوں تو ان اثاثہ جات کو ثابت کرنے کی ذمہ داری اس پبلک سرونٹ یا پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن پر ہوتی ہے. اس سوال کے جواب میں شہباز شریف ہماری اطلاع کے غصے میں آ گئے اور کہا کہ یہ تو سوال ہی غلط ہے. سوال یہ بھی ہوا کہ سلمان شریف کے برطانیہ، ملک مقصود چپڑاسی اور طاہر نقوی کے متحدہ عرب امارات فرار کی وجہ کیا ہے؟ رمضان شوگر مل کے چپڑاسیوں اور کلرکس کے اکاؤنٹس میں غیر متعلق اشخاص اور ایسے کاروبار جن کا چینی سے کوئی تعلق نہیں، ان کے پیسے جمع کروانے کے شواہد موجود ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے منی لانڈرنگ کا تاثر ملتا ہے؟ اور جو بزنسز ہیں جہاں سے جو اس حوالے سے یہ سوال آ رہا تھا اس میں بچوں کے کھلونے کی دکانیں وہاں سے آ رہا تھا، الیکٹرانک وینڈرز آ رہے تھے، آئرن سٹیل سٹورز ہیں، کارپیٹ ڈیلرز ہیں، پینٹ، سینیٹری، کریانہ، ریسٹورنٹ، ٹائر شاپ، موبائل شاپ، ٹریول ایجنٹ، ڈرائی فروٹ شاپ، فرنیچر شاپ، فوٹو اسٹیٹ شاپ، پی سی اوز، آٹو ورک شاپ، یہاں سے یہ پیسے ٹرانسفر ہو رہے تھے ان کے اکاؤنٹس میں. سوال یہ بھی ہوا کہ کیا آپ کو علم ہے کہ نئے اسلام آباد ایئرپورٹ بنانے والی ایک ٹھیکیدار فرم نے آپ کے صاحبزادے کے اکاؤنٹ میں رقم جمع کروائیں اور پھر وہ آپ کے کاروبار میں گئیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی لیئر ٹرانزیکشنز ثابت ہوتی ہیں اور یہ منی لانڈرنگ ہے؟ شوگر انویسٹیگیشن ٹیم کے پاس موجود معلومات کے مطابق شیرڈز سولیسٹرز ایل ایل پی ہالبورن لنڈن کو رقوم منتقل کی گئیں. اسی طرح برطانیہ میں خاندان کے اخراجات کے لیے افضل بھٹی، کے بی ایم یو کے، وقار احمد، نرگس وقار، ریشمہ بھولا اور دیگر کو ترسیل زر کی گئی. سوال ہوا کہ کیا آپ کی معلومات کے مطابق سلیمان شہباز برطانیہ میں کسی کاروبار کے مالک ہیں یا رہے ہیں؟ کیا آپ کی یا آپ کے خاندان یعنی بیوی بچوں کی برٹش اوورسیز ٹیریٹریز اینڈ آئلز، سوئٹزرلینڈ اور ڈیلاویئر، ٹیکساس یو ایس اے یا کسی اور فورن جورسڈکشن یا ٹیکس ہیون میں کوئی خفیہ یا شیل کمپنی ہے؟ شوگر انویسٹیگیشن ٹیم نے یہ بھی سوال کیا کہ ان کے مطابق 4 سوالوں کے جواب میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ یہ سوال ہی غلط ہے اور وہ غصہ ہو گئے. یہ سوالات پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن، فیٹ ایف، مشتاق چینی، ٹی ٹی اور شیل کمپنیوں سے
متعلق تھے. تو یہ دن آج کی کارروائی تھی اور ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں اس وقت وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے جوائن کر لیا ہے, ایک وکیل بھی ہیں. تو بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا. سوال میرا شہباز شریف سے ہٹ کے ذرا قانونی سوال ہے کہ ایک مرغی چور پکڑا جاتا ہے, سپریم کورٹ تک معاملہ جاتا ہے, دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں, اس کی بیل بھی ریجیکٹ ہو جاتی ہے, جیل چلا جاتا ہے. دھنیا چور ہے, وہ پکڑا جاتا ہے, پولیس گرفتار کر لیتی ہے. کوئی لیپ ٹاپ چوری کرتا ہے, پولیس گرفتار کر لیتی ہے. یہ اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں اکاؤنٹس میں, اور ان کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے کہ عدالتوں کے پاس ایکسیپٹ فار دا سپریم کورٹ, ہائی کورٹس یا ڈسٹرکٹ ایڈیشنل اینڈ سیشن جج اختیارات ہیں کہ وہ تحقیقاتی اداروں کو کہہ سکیں کہ جناب انہیں اگر آپ نے گرفتار کرنا ہے تو پہلے بتائیں. وہ کون سا قانون ہے؟ یہ فیصلے ویسے ابھی آنا شروع ہوئے ہیں, اس سے پہلے تو اس طرح کے فیصلے کم ہی سنے گئے ہیں کہ جہاں پہ یہ کہا جائے کہ آپ نے گرفتار کرنا ہے تو پہلے بتانا ہے. اور یہ جو تاثر جس کی آپ بات کر رہے ہیں انفارچونیٹلی یہ موجود ہے, کیونکہ دیکھیں نا نیب کا جو قانون ہے اس کے مطابق تو یہ فیصلہ 30 دنوں میں ہونا ہے جو قانون کے اندر لکھا ہوا ہے, اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے. شہباز شریف صاحب کا جو پہلا کیس ہے اس کے اندر دیکھیں ہوتا یوں تھا کہ 90 کی دہائی میں جب یہ سیف الرحمان چیئرمین تھے نیب کے, اس وقت یہ کرتے تھے کہ کسی کو اٹھایا, اس کو مارا کٹا, اس نے اسٹیٹمنٹ دے دی, بعد میں جا کے وہ مکر گیا. اورل ایویڈنس کے اوپر یہ کیسز بنتے تھے. اب یہ جو کیس ہے فار ایگزامپل جو آپ نے جس طرح سے کوٹ کیا ہے, اور یا جو شہباز شریف صاحب کے خلاف جو کیس چل رہا ہے نیب میں, ان میں سے کوئی کیس بھی اورل ایویڈنس کے اوپر تو ہے ہی نہیں ہے. یہ سارے مقدمے بینکنگ ٹرانزیکشنز کے اوپر ہیں. انہوں نے ان کے اکاؤنٹس ہیں, ان اکاؤنٹس میں ان لوگوں کی طرف سے ٹیٹیاں لگ کے آئیں. وہ لوگ کون ہیں جن کی طرف سے ٹیٹیاں لگ کے آئیں؟ کسی کا پاپڑ بیچنے کا کام ہے, ایک منظور ہے وہ بیچارہ پندازن خان کا ہے ہمارے حلقے کا, ایک بندہ ہے وہ وہاں پہ کلفیاں لگاتا ہے, ایک بندہ جو ہے وہ ان کے پاس چپڑاسی ہے, ایک بندہ, اور یہ سارے لوگ زندگی میں کبھی لنڈن نہیں گئے ہیں. ان کے شناختی کارڈ استعمال کیے گئے, ان کے نام سے پیسے جو ہیں وہ یہاں پہ آئے. اچھا ایک اور چیز یاد رکھیے گا, یہ 25 ارب روپے کا کیس ہے. یہ 25 ارب روپیہ صرف ٹپ آف دا آئس برگ ہے, کیونکہ یہ وہ پیسہ ہے جو لندن سے پاکستان واپس آیا. وہ پیسہ جو لندن سے کبھی پاکستان واپس نہیں آیا, مجھے اور آپ کو اس کا کوئی علم نہیں ہے. اینڈ ہینچز, اور ہمارا خدشہ یہ ہے کہ وہ پیسہ اس پیسے سے بہت زیادہ ہے, کیونکہ لندن میں, پیرس میں, ادھر اپنا باقی ملکوں میں ان کی بہت جائیدادیں ہیں. اور یہ پرابلم یہ آ رہا ہے اس وقت کہ یہ جو کیسز ہیں, نواز شریف تو سزا یافتہ ہیں, مریم نواز شریف سزا یافتہ ہیں, یہ جو باقی کیسز ہیں ان کے اوپر اب میڈیا کا بھی ایک حلقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم بڑے بور ہو گئے ان کیسز سے, کوئی اور بات کریں نا جی. دیکھیں نہیں آپ پی ٹی آئی والے, یہ عمران خان کیا ہر وقت احتساب کرتے رہتے, کوئی اور بات کریں, ہم بڑے بور ہو گئے. اچھا میں اس پہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آج سوالات ہوئے شہباز شریف صاحب سے کہ جی فیٹف کے جو 40 کنڈیشنز ہیں اس میں پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز ہیں, جس میں اسٹیٹ بینک کا بھی ایک کردار آتا ہے, فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ, اور 2008 سے 2018 تک ان اداروں نے کوئی کام ہی نہیں کیا. تو آج پاکستان اگر گرے لسٹ میں ہے تو چاہے وہ امنی گروپ کی فیک اکاؤنٹ جی آئی ٹی ہو جس میں کہ اکاؤنٹس میں کافی سارا پیسہ ادھر سے ادھر ہو رہا تھا اور آج کل پری بارگنس چل رہی ہیں, یا یہ والے کیسز ہوں, اس وجہ سے پاکستان آج فیٹف کی گرے لسٹ میں ہے, یہ بھی ایک وجہ ہے. نہیں 100% دیکھا نا انہوں نے کیا, انہوں نے منی لانڈرنگ استعمال کی, دونوں نے, زرداری صاحب نے اور انہوں نے, اپنے پیسے جو ہیں وہ ٹھکانے لگانے کے لیے. اب جب حکمران خود منی لانڈر, آپ کو یاد ہوگا اسٹیٹ بینک کا جو ڈپٹی گورنر تھا سعید, وہ اس میں کو ایکیوزڈ ہے کیس میں اسحاق ڈار کے ساتھ. اگر اسٹیٹ بینک کا ڈپٹی گورنر کو ایکیوزڈ ہے, وہ ساری منی لانڈرنگ کروا رہا ہے, تو مجھے بتائیں نا کہ پاکستان نے فیٹف کے گرے لسٹ میں آنا ہی آنا تھا, اور کیا ہونا تھا. اسی طریقے سے ایس سی سی پی کا جو چیئرمین تھا وہ جو ہے وہ کیوز تھا. ہمارا جو فیلئر ہے, میں سمجھتا ہوں جو ہماری غلطی ہے, میں یہ بات جو ہے وہ پی ایم صاحب سے بھی اور باقی سے بھی کہتا ہوں, جو پیناما کے کریکٹرز تھے سارے, ان سب کے اوپر جو جس طرح کا ایکسپوئر آنا چاہیے تھا, اور جو ہمیں ان کے ایک بالکل ان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ مکمل ہونے چاہیے تھے, وہ مکمل نہیں ہوئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تکنیکی انصاف, جس کا کہ حدیبیہ پیپر مل کیس میں بھی غالباً ذکر آیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ذکر کیا کہ پاکستان میں تکنیکی انصاف ہوتا ہے. نیب قوانین بڑے واضح ہیں کہ ایسٹس بیونڈ نون سورسز آف انکم, لیکن ان سارے کیسز میں آپ کو لگتا ہے کہ تکنیکی انصاف کا ان کو فائدہ مل رہا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟
دیکھیں ٹیکنیکل جسٹس کی تو یہاں پہ اس لیے ضرورت نہیں ہے نا کہ دیکھیں اس میں ایک اور جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ ایسٹس آپ نے بتانے ہیں کہ نون سورسز سے آپ کے زیادہ ہیں، یہاں تو اس سے بھی بات آگے ہے. یہاں پر تو اکاؤنٹس ہیں، ان میں پیسے گئے ہیں، ٹی ٹی سے پیسے وہاں پہ لگ کے آئے ہیں، کسی کا کوئی اورل ایویڈنس نہیں ہے، ڈاکومنٹ سامنے ہیں، پیسے آپ کے پاس آئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ فیصلہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ کیسز میں جب آپ ضمانت ہو جاتی ہے، جب وہ باہر آ جاتے ہیں، اس کے بعد وہ کیس چلنے ہی نہیں دیتے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو زرداری صاحب کا کیس تھا اس میں تقریباً 1600 پیشیاں پڑی تھیں، وہ کیسز نہیں آگے جانے. بڑے وکیل آتے ہیں، وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ. تو این آر او بھی ہو گیا تھا نا، ایک وجہ یہ بھی تھی، بعد میں این آر او 295K کا فائدہ بھی دیا گیا اس میں. یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے نا، آپ اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں نا جو ان کے اب حمایتی ڈاکومنٹس بھی غائب ہو گئے تھے، مین گواہ وہ غائب ہو گیا تھا. جو ڈاکومنٹس تھے ان کو انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ اوریجنل موجود نہیں ہے. بعد میں براڈ شیٹ انکوائری نے کہا کہ نہیں سارے موجود ہیں اور نیب کے پاس دفتر میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس پہ نیا براڈ شیٹ کا آپ نے ذکر کیا، اس نے یہ بھی ریکمنڈیشن دی تھی کہ اگر حکومت یہ کھولنا چاہے تو یہ کیسز کھول سکتی ہے، اور اس میں بہت سے ایسے کیسز ہیں جس میں 1.2 ارب ڈالرز کا ذکر ہے، 725 ملین ڈالر کا ذکر ہے، اور وہ دستاویزات براڈ شیٹ کمیشن رپورٹ کے مطابق نیب کے پاس موجود ہیں. تو آپ کی حکومت یا نیب اس پہ کوئی کام کر ہم رہی نے ہے؟ کابینہ نے تو فیصلہ کر دیا اس کو کھولنے کا، اس کے اوپر ایف آئی اے تحقیقات بھی کر رہی ہے. لیکن مسئلہ دیکھیں ڈاکومنٹس نیب کی کسٹڈی میں، وہ وہاں پہ ان کو دیمک چاٹ جائے گی. نہیں اب تو انہوں نے ریٹریو کر دیا. لیکن دیکھیں اگر کوئی اور ملک ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر کوئی اور ملک ہوتا تو جو لائر تھا زرداری صاحب کا، اس کا لائسنس سسپینڈ ہوتا. زرداری صاحب کے اور وہ جو سارے لوگ ہیں وہ اس وقت جیل میں ہوتے فار ڈی فراڈنگ دا کورٹ. ہمارے ہاں عدالتوں نے یہ ایک انفارچونیٹ ہے، کمزور ہیں آپ تو سارے آپ کے اوپر چڑھ جائیں گے، اگر آپ طاقتور ہیں تو سارے کہیں گے کہ نہیں رہنے ہی دو، کوئی اور جان چھڑائے. پرابلم پاکستان میں انصاف کے اوپر جو نظام ہے، اور آج بھی میں نے اپنی تقریر میں جو جوڈیشل ریفارمز کا ذکر کیا اور بار بار یہ کہا ہے، جب تک عدالتوں میں دا جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈن بٹ سین ٹو بی ڈن، جب تک زرداری اور شہباز شریف کے کیسز جو ہیں وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتے، اس وقت تک ہمارے ہاں ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ انصاف ہوا. ہم نے حکومت لی ہے لیکن نظام تو نہیں بدل سکا. اگر ہم ماضی کی اور جو ریٹائرڈ جج صاحبان ہیں انہوں نے خود کتابیں بھی لکھی ہیں، انٹرویوز میں بھی بتایا، جسٹس قیوم والا واقعہ بھی ہمارے سامنے. آپ نے جوڈیشل ریفارمز کی بات کی اور مجھے پتہ ہے آپ کے اس پہ ویو اسٹرانگ ہوں گے بینگ اے لائر اور لائر کمیونٹی سے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیوں نہیں آپ لے آتے کہ جناب ایک جوڈیشل سروس آف پاکستان کریٹ ہو، اینڈ دا ججز ایون ان ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں آپ ایک پورا میکینزم اس طرح کا بنا سکتے ہیں کہ جوڈیشل سروس آف پاکستان ہو، جس طرح سول سپیریئر سروسز آف پاکستان ہے یا فوج پاکستان کا ایک انسٹیٹیوشنل میکینزم ہے کہ آپ کو اس لابی کی ضرورت نہ پڑے کہ آپ جیسے وکلا یا دیگر نون لیگ کے وکلا ہیں جو پراسپیکٹیو لوگ ہیں وہ آپ لوگوں کی طرف دیکھیں، آپ کے کولیگز آپ سے دیکھیں کہ یار آپ لوگ کمیٹیز میں بیٹھے ہیں، ہمیں جج بنوا دیں، اور بعد میں دین یو ہیو ٹو ری پے. یہ ایک پروپوزل کہیں ہے انڈر کنسیڈریشن؟ وزیر اعظم صاحب نے تو سچی بات یہ ہے کہ پہلے دن سے بہت ایمفیسس کیا اس کے اوپر، اور انہوں نے لا منسٹری کی بہت کوشش کہا ہے کہ آپ یہ ضرور امینڈمنٹس لے کے آئیں جس میں ہم ان سے اس میں پرابلم یہ ہے جو آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات کریں، ہمیں اپوزیشن کی مدد کی ضرورت ہے. کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس نمبر نہیں ہے، اور اپوزیشن کیوں چینج کرے گی نظام؟ یہ سارا نظام جو اس وقت ہے اگر کسی کو فیور کر رہا ہے تو وہ شریف فیملی کو فیور کر رہا ہے، زرداری فیملی کو فیور کر رہا ہے. وہ کیوں ایسی لے کے آئیں امینڈمنٹس جس میں وہ سیدھا جو ہے وہ 14 سال تو کم از کم جیل میں چلے جائیں؟ تو وہ تو ایک ملک ہے اس کا نام ٹمبکتو کہتے ہیں شاید، وہاں پہ ایک واقعہ سامنے آیا تھا کہ کیونکہ آپ جیسے ماہر وکلا جو ہوتے ہیں ان سے لوگ اپروچ کرتے ہیں یار میری لابی کر دینا جج بنانے کے لیے، نون لیگ کے بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں، سینٹ میں بھی بیٹھے ہیں، ان کو بھی اپروچ کرتے ہیں، اور پھر جب ججمنٹ لکھنے کا ٹائم آتا ہے وہی آپ جیسے ماہر وکلا ججمنٹ لکھ کے دیتے ہیں ٹمبکتو میں، وہی آرڈرز پاس ہو جاتے ہیں. ٹمبکتو میں ایسا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہوگا، ڈیفینیٹلی ہوتا ہوگا. اسپیشلی آپ کو یاد ہوگا جب افتخار چودھری صاحب کا ایک جب پی سی او میں، ٹمبکتو میں بھی تھے افتخار چودھری جب پی سی او کے ان کو وہ ختم کیا، پی سی او آیا اور ریموو کیا گیا، اس کے بعد 7 ججز میں سے 3 جو تھے وہ اسلام آباد میں نہیں تھے لیکن ان کے دستخط ہو گئے تھے، اور عرفان قادر صاحب نے اس کے اوپر بہت ڈیٹیل بات بھی بعد میں کی. تو اس طرح کے واقعات ہیں انفارچونیٹلی. ایک ٹمبکتو میں ایک اور واقعہ ہوا تھا، وہاں پہ ایک میاں ٹی ٹی شریف تھے اور انہوں نے ایک اپنے وکیل کو کہا کہ یہ تمہارے کہنے پہ میں نے یہ ججز وغیرہ کے سارا پروموشن وغیرہ اور پھر ان کی اپوائنٹمنٹ کا کیا تھا، اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ان وکیل صاحب نے کہا میں ججمنٹ لکھ کے بھیجتا ہوں اور شام تک ہو جائے گا، اور فیصلہ اسی طرح آیا، اسی دن وہ سارے
معاملہ بھی نمٹ گیا. یہ آپ کو کیس پتہ ہے ٹمبکٹو کا؟ یہ رپورٹ نہیں ہوا میرا خیال پی ایل ڈی میں نہیں ملے گا ٹمبکٹو کی. ناظرین یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور کابینہ میں ایک ایسا معاملہ بھی ہوا جس کا آج وفاقی وزیر اطلاعات نے اپنی پریس کانفرنس میں ذکر نہیں کیا. کیا لوڈ شیڈنگ آ رہی ہے جولائی کے پہلے ہفتے میں؟ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیپیسٹی پیمنٹس کون کس کو دے گا؟ کس کمپنی کے مفادات کا کون دفاع کر رہا تھا؟ اور وزیر اعظم نے اس معاملے پہ کیا فیصلہ کیا؟ ساتھ ریگولیٹری کیپچر, یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس میں ایک معاملہ ایسا بھی آیا جس میں کہ خدشہ یہ ہے کہ جولائی کے پہلے ہفتے میں پاکستان میں گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے. منسٹر صاحب کیا معاملہ تھا؟ کوئی یہ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ جولائی میں بجلی اور گیس کی پہلے ہفتے میں لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے, انڈسٹری بند ہو جائے گی, لوگ تنگ ہوں گے؟ اتنا ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ, وہ ہینڈل کر لیں گے. حماد اظہر نے بڑا اس کے لیے کمپریہنسو پلان جو ہے وہ بنا لیا ہے اور ہم نے کافی حد تک اس پہ قابو کر لیا. مسئلہ صرف یہ ہوا ہے اس بار چونکہ گرمیاں جو ہیں ایک تو تھوڑی لیٹ شروع ہوئی ہیں, اس کی وجہ سے ہمارا جو تربیلا اور منگلہ میں پانی کی سطح جو عموماً اس مہینے میں ہوتی ہے اتنی ڈرائی ڈاکنگ کا ایک سلسلہ چل رہا ہے, اس پہ لاء منسٹر بھی آج بیٹھ کے کچھ کام کر رہے ہیں. کل سنا ہے وزیر اعظم یا کیبنٹ کمیٹی آن انرجی نے بھی کوئی فیصلے کرنے ہیں. میں اس پہ بتاتا ہوں تھوڑا. پہلی تو ہمارے جو آتا ہے جو ہماری پاور جنریشن ہے اس کے دو بڑے سورسز ہیں, ایک تو پانی ہے اور دوسرا ہمارا ہے ایل این جی, یہ جو ہم گیس باہر سے منگاتے ہیں لیکوڈ گیس. اب اس میں ہوا یہ ہے کہ جو پانی ہے ہمارا وہ اس وقت تقریباً 50% لیول کے اوپر ہے. منگلہ اور تربیلا اتنے نہیں بھرے جتنے عام طور پہ بھرتے ہیں کیونکہ موسم ٹھنڈا ہو گیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایس آر ایف جو یونٹ ہوتا ہے جس میں گیس آپ سٹور کرتے ہیں اس کی مینٹیننس ہونی تھی. اس کی مینٹیننس کا جو پیریڈ تھا وہ اصولی طور کے اوپر 6, 8, 10 مہینے پہلے اس کی مینٹیننس ہوتی تھی, لیکن کووڈ کی وجہ سے جو اس کی تو کمپنی نے کرنا تھا نا, تو حکومت پاکستان کی کمپنیز یہ نقصان کیوں برداشت کریں گی, کیوں بیل آؤٹ کریں؟ امریکن پریشر ہے اس پہ؟ نہیں, کوئی امریکن پریشر وغیرہ کی بات نہیں ہے, نہ ہی اس طرح نہیں ہوتی چیزیں. ایکسلریٹ انرجی کمرشل تو دنیا میں امریکن کمپنیز ہی ہیں نا بڑی بڑی جو یہ کام کریں گی, وہ تو ایشو نہیں ہے. یوایس ایمبیسی کے لوگ آ کے حماد اظہر صاحب سے مل بھی رہے کہ جناب یہ پش کر دیں اس پہ, تو وزیر اعظم کل کیوں بیٹھیں گے اس معاملے پہ؟ آج فیصلہ نہیں ہو سکا کابینہ میں؟ نہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اس میں دیکھیے یہ کمپلیکس ایشو ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی پریشر آ گیا یا وہ کوئی کر رہے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ ایشو صرف یہ ہے کہ ہمارا مدعا یہ ہے ان کے ساتھ کہ دیکھیے آپ کو یہ کرنی چاہیے تھی مینٹیننس جب کہ پیک نہیں تھی. وہ کہتے ہیں جی ہم اس وقت اس لیے نہیں کر سکے کہ اس وقت کووڈ تھا. اب اس کے اوپر ہم نے اور انہوں نے مل کے یہ راستہ نکالنا ہے کہ کیا ہم اس کو کوئی 2-3 ہفتے پش کر سکتے ہیں آگے. اگست کا پروپوزل ہے غالباً حکومت کا. ہم اگست کا بھی ہو جائے گا, ہم تو صرف انتظار کر رہے ہیں نا کہ اگر تو یہ گلیشیئرز پگھل جائیں اور پانی ہمارا پورا ہو جائے تو پھر ہمیں ویسے ہی ایشو نہیں آنا. لیکن وہ تو چونکہ پانی کم ہے تو اس لیے یہ ایشو آ گیا. سو انشاءاللہ حل نکل آئے گا, لوڈ شیڈنگ انشاءاللہ نہیں ہوگی یا کم از کم ہوگی. پھر ڈیزل پہ اور مہنگے ڈیزل اور فرنس آئل پہ پلانٹ چلیں گے, کیپیسٹی پیمنٹس کے ایشوز آئیں گے, یہ بلینز کا پاکستانی قوم کی جیب سے نکلے گا کیونکہ فارورڈ پلاننگ نہیں ہو سکی اور یہ سارے معاملات. فارورڈ پلاننگ نہیں, دیکھیے نا یہ تو بڑی ایک سمپلسٹک بات کر دی ہم نے. اب جو پانی کا جو نہ آنا اس میں کیا پلاننگ ہے؟ اگر موسم دیر سے ٹھنڈا ہوگا گرم ہوگا پانی نہ آئے تو اس میں کیا؟ یہ بات جس طرح سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو اس کی جو ٹیکنیکل جو صفائی ہے وہ 6 مہینے پہلے ہو جاتی, لیکن کووڈ آپ کو بھی پتہ ہے. کتنے میگا واٹ شارٹ فال ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ابھی تک؟ میرا خیال ہے وہ حماد اظہر کا یہ خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ 800,000 میگا واٹ کا شارٹ فال ہوگا, وہ بھی اگر بارشیں نہیں ہوئی تو, اور اگر بارشیں ہوگی تو پھر وہ بھی نہیں ہوگا. کراچی میں ناظرین سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہیرنگ کی اور نسلہ ٹاور کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا سامنے آیا ہے. اس کے چند چیدہ نکات جو سپریم کورٹ کے فیصلے میں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ نسلہ ٹاور گرانے کا عمل فوری شروع کیا جائے. نسلہ ٹاور خالی کروا کر کمشنر کراچی اپنی تحویل میں لے لیں. نسلہ ٹاور کا مالک الاٹیز کو 3 ماہ میں اصل رقم واپس کرے. نسلہ ٹاور کی زمین کو رہائشی سے کمرشل میں تبدیل کیا گیا. نسلہ ٹاور کی زمین 780 سے 1044 مربع گز کا غیر قانونی اضافہ کیا گیا. تمام دستاویزات کے مطابق نسلہ ٹاور کی تعمیر کے لیے سروس روڈ پر قبضہ کیا گیا. اوریجنل لیز سے آگے بڑھ کر غیر قانونی تعمیرات کی گئیں. جو انکروچمنٹس ہیں, چائنا کٹنگ وغیرہ کے معاملات سندھ حکومت کے,
اس میں کچھ آپ کو بہتری ہوتی نظر آ رہی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان ایونچولی ایز اے لاسٹ ریزورٹ انٹروین کرنا پڑا اور یہ ساری چیزیں اب چل رہی ہیں، سندھ حکومت کیوں نہیں یہ کام کر سکی یا ملوث رہی ہے اس میں؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی کی جو سچویشن ہے، سپریم کورٹ اس کے اوپر مسلسل اپنی جو ڈسمے ہے، اپنی جو نا امیدی ہے وہ ظاہر کرتی رہتی ہے، اور اس میں کیا شبہ ہے وہاں پہ جو حالات ہیں، جس قسم کی ہم نے وہاں پہ انکروچمنٹس دیکھی ہیں، جس قسم کے قبضے دیکھے ہیں، کراچی کو تو ہر آدمی کو پتہ ہے وہاں پہ کس طرح سے ہوا. اور یہ انکروچمنٹ جتنے قبضے وغیرہ ہوئے ہیں، اس میں حکومتی لوگوں کی معاونت، ان کے ملوث ہوئے بغیر ہو سکتا تھا، پرچیوں پہ الاٹمنٹ ہوتی رہی ہیں، اس کے پیسے لیے جاتے رہے. اب بھی آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر جو ساری وہاں پر اس وقت لاہور اور اسلام آباد میں جو نئے پروجیکٹس پراپرٹی کے شروع ہو رہے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. کراچی میں پرمیشنز ہی نہیں مل رہی، اور سارے لوگ وہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پرمیشنز اس لیے نہیں مل رہی کہ کراچی میں پرمیشن کا ریٹ بہت ہائی ہے، اور لاہور اسلام آباد میں یہ مسئلہ نہیں ہے. سو کراچی میں تو جو اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت کا وہاں پر ایک نظام حکومت جو چل رہا ہے وہ بالکل ایک تباہ شدہ ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی پاکستان کے لوگوں کو بھی فکر ہے، کیونکہ کراچی ہمارا معاشی انجن ہے. اگر کراچی نہیں چل رہا ہوگا تو پاکستان کی ترقی، اگر یہ آج کراچی میں گورننس بہتر ہوتی اور ہم سندھ کی گورننس بہتر ہوتی تو آج پاکستان کا یہ جو 4% گروتھ ریٹ ہے، ہم آسانی سے آج 4.6 4.7 پہ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ کراچی پیچھے رہ گیا ہے سو پاکستان کو اس کا نقصان ہو رہا ہے. مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح سندھ کو چلانا چاہتے ہیں. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے کہ مراد علی شاہ اور بلاول بھٹو جو ہیں وہ اپنے آپ کو انہوں نے سندھ کی کامپرس جماعتوں کے لیول کے اوپر لے گئے ہیں. یہ جو جماعت تھی یہ تو بے نظیر بھٹو کی اور ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت تھی، جو کہ وفاق کی پارٹی تھی، چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر ہم کہتے تھے. اور آج اس کو انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ وہ کبھی وفاق کو ایسٹ انڈیا کمپنی کہہ دیتے ہیں، کبھی کہہ دیتے ہیں پنجاب ہمارا پانی چوری کر رہا ہے. اور اس وقت بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ نفرت کی سیاست کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ اگر نفرت کی سیاست سندھ میں کامیاب ہوتی تو وہ تو کامپرس پارٹیاں کامیاب ہو جاتی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے کیوں ان کو شکست دی ان جماعتوں کو، کامپرس جماعتوں کو؟ بیکاز وہ وفاقی سیاست کر رہے تھے. اس وقت دیکھیے عمران خان کا جو کریڈٹ ہے نا، بہت بڑا کریڈٹ جو ابھی تک ہم نے اس طرح سے کلیم نہیں کیا، میں سمجھتا ہوں 1965 کے بعد پہلی بار کراچی کی سیاست وفاقی سیاست ہے. آج کراچی میں جو کچھ پالیٹکس ہو رہی ہے اس میں پی ٹی آئی کی جو کردار ہے اور عمران خان کا جو ایک رول ہے وہ پاکستان کے لیے ایک تاریخی کردار ہے. اور انفارچونیٹ ہے کہ بلاول اور مراد علی شاہ جیسے جو حضرات ہیں ان کو اس سینسٹیوٹی کا ہی نہیں پتہ. وہ خود پانی چوری کر رہے ہیں، پنجاب پہ الزام لگا دیتے ہیں، وہاں کے ہاریوں کو، مزدوروں کو دوسرے صوبوں کے خلاف، وفاق کے خلاف اکسا رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں بڑے انفارچونیٹ ہے. اور یہ بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست نہیں ہے، یہ زرداری صاحبان کی سیاست ہوگی، یہ بھٹو کی سیاست تو نہیں. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری صاحب، بہت پروگرام کے سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا. یہاں پہ وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو اس حکومت نے چند ایسی تعیناتیاں کی ہیں کہ جو نظام پچھلے دور حکومت میں چل رہا تھا وہ آج بھی چل رہا ہے. ریگولیٹری کیپچر، اس کی دو واضح مثالیں آپ کو دیں گے، اور منسٹری آف انرجی سے ریلیٹڈ کیا ہیں، ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے متعدد فیصلوں میں یہ بتا چکی ہے کہ پاکستان میں اداروں کو کیپچر کیا جاتا ہے. انسٹیٹیوشنل کیپچر ہے پاکستان میں، ریگولیٹری کیپچر ہے کہ جن اداروں نے ریگولیٹ کرنا ہے وہاں پہ بھی کیپچر ہے. اور اس سے فائدہ کن کو ہوتا ہے؟ چند مخصوص اشخاص کو فائدہ ہوتا ہے، انہی کے بگ بزنس کو فائدہ ہوتا ہے. اور جو کام پچھلی حکومت میں چل رہا تھا وہ کام اس حکومت میں بھی بالکل اسی طرح سے اللہ کے فضل سے چل رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. آج آپ کو کہانی بتاتے ہیں دو ایسی تعیناتیوں کی جو کہ بیٹھے بورڈز پہ کسی اور کمپنیز کے ہیں، اس حکومت میں بھی وہی کام کر رہے ہیں. پہلے سے کیا کام ہو رہا تھا، آئیے یہ خصوصی رپورٹ دیکھتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاناما کے فیصلے میں لکھا تھا کہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ریاستی اداروں کو جکڑ لیا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی کارروائی نہ کی جا سکے. کچھ ایسا ہی انسٹیٹیوشنل کیپچر ہمیں انرجی کی وزارت میں بھی نظر آتا ہے، جہاں ریگولیٹر سے لے کر وزارتوں اور اداروں کے بورڈز میں ایسے افراد لگائے گئے ہیں جو کہ خود کسی نہ کسی بزنس گروپ سے جڑے ہوئے ہیں. تنخواہ حکومت پاکستان سے لیتے ہیں اور مفادات کسی نجی یا سیاسی سرپرستی میں چلنے والے کاروباری گروپ سے حاصل کرتے ہیں. اب اگر مارچ 2021 کو دیکھ لیں تو NTDC یعنی نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی کا ایک نیا چیئرمین لگایا گیا. NTDC کو پاکستان کی
ایک ملٹی بلین ڈالر کمپنی کہا جا سکتا ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر عشرت حسین نے NTDC کا ایک نیا بورڈ تشکیل دیا اور حکومت نے نوید اسماعیلی نامی ایک شخص کو اس کا چیئرمین مقرر کیا۔ اب نوید اسماعیل ہیں کون؟ وزارت بجلی کے ذرائع کے مطابق نوید اسماعیل 2013 میں جینکو ہولڈنگ کمپنی کے CEO تھے اور اس وقت کے چیئرمین وابڈا نے مارچ 2013 میں نوید اسماعیل کو ناقص کارکردگی کی بنیاد پر نوکری سے برخاست کیا تھا۔ وزارت توانائی کے ذرائع کے مطابق ان کو NTDC کا چیئرمین بناتے وقت یہ بات حکومت سے چھپائی گئی کہ پور پرفارمنس کی وجہ سے نوید اسماعیل کو جینکو سے برخاست کیا گیا تھا۔ نوید اسماعیل کے الیکٹرک کے سابق MD بھی رہ چکے ہیں اور اس سے پہلے AES میں بھی کام کر چکے ہیں۔ AES وہی کمپنی ہے جنہوں نے اپنا پاور پلانٹ میاں منشا کو فروخت کیا تھا۔ اس کے علاوہ نوید اسماعیل کی اپنی انرجی کمپنی بھی ہے جس کا نام لومینا انرجیا ہے۔ یہ ایک IPP ہے جس کے پاس پاکستان میں مختلف پروجیکٹس ہیں۔ کیا ایک ایسا شخص جس کو ماضی میں ناقص کارکردگی کی وجہ سے جینکو سے نکالا گیا ہو، جس کا اپنا مفادات کا ٹکراؤ ہو، اس کو NTDC کے بورڈ کا چیئرمین لگانا توانائی کے سیکٹرز کی ریفارمز ہیں؟ کیا جس کا اپنا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو، ان کا اپنا IPP ہو، وہ عوامی مفاد میں کام کرے گا یا IPPs کے لیے؟ اسی طرح کا ایک اور کیس توانائی کی وزارت کے محکمے سوئی ناردرن گیس میں بھی موجود ہے۔ سوئی ناردرن گیس کے ذرائع کے مطابق سوئی ناردرن میں پچھلے 10 سال سے ایک انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر موجود ہیں جو بیٹھے تو سوئی ناردرن کے کام کے لیے ہیں مگر مبینہ طور پر کام میاں منشا کے لیے کرتے ہیں۔ جی جناب، ان صاحب کا نام ہے احمد عقیل۔ لاہور کے رہائشی احمد عقیل میاں منشا کے پاور پلانٹ نشاط پاور اور میاں منشا کی ہی آدم جی لائف انشورنس میں ڈائریکٹر ہے اور اس کے علاوہ نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ میں بھی ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ سوئی ناردرن گیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ احمد عقیل کو MCB گروپ کا نمائندہ کہا جاتا ہے اور وہ سوئی ناردرن کے بورڈ میں MCB گروپ کے مفادات کا تحفظ بھی کرتے ہیں۔ نشاط پاور کے دستاویزات پر نظر ڈالی جائے تو میاں منشا کے صاحبزادے حسن منشا چیئرمین جبکہ احمد عقیل بورڈ کے ڈائریکٹر کے طور پر نظر آتے ہیں۔ اسی طرح نشاط ملز میں میاں منشا کے ایک صاحبزادے عمر منشا CEO اور دوسرے صاحبزادے حسن منشا چیئرمین اور احمد عقیل ڈائریکٹر ہیں۔ احمد عقیل خود بھی CNG اسٹیشن کے مالک ہیں جو ایک الگ سے مفادات کے ٹکراؤ کا کیس ہے۔ نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ کی یونین نے دسمبر 2020 کو SCCP کے چیئرمین عامر خان کو ایک خط لکھا جس میں کہا گیا ہے کہ میاں منشا کے پرائیویٹ نومینی احمد عقیل سوئی ناردرن میں ڈائریکٹر ہوتے ہوئے مبینہ طور پر کرپشن، انسائیڈر ٹریڈنگ، طاقت کے ناجائز استعمال اور منی لانڈرنگ میں ملوث ہے۔ درخواست میں لکھا ہے کہ کیسے NIT کے بورڈ کا ڈائریکٹر ہوتے ہوئے اس شخص نے بروکرز کو حساس معلومات دے کر اربوں روپے سے زائد کا NIT کو نقصان کیا۔ اس کے علاوہ احمد عقیل نے اپنی حیثیت کا فائدہ اٹھا کر NIT کے افسران کو نشاط گروپ آف کمپنیز میں سرمایہ کاری کا بھی کہا۔ احمد عقیل کے NIT کے ڈائریکٹر بننے سے پہلے کوئی سرمایہ کاری نشاط گروپ میں نہ تھی اور احمد عقیل نے ڈائریکٹر بننے کے بعد سرمایہ کاری شروع کروا دی جو کہ NIT کے لیے نقصان کا باعث بنی۔ اس طرح عقیل احمد نے MCB، DG خان سیمنٹ میں بھی NIT کی سرمایہ کاری کروا دی جو کہ میاں منشا کی ہی کمپنیاں ہیں۔ 7 صفحات کی اس درخواست میں عقیل احمد کو عہدے سے ہٹانے اور کارروائی کا بھی کہا گیا ہے۔ اسی طرح SNGPL کے ملازمین نے بھی عقیل احمد کے خلاف ایک درخواست نیب کو دے رکھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 10 سالوں میں احمد عقیل میاں منشا گروپ اور اپنے CNG پمپس کو فائدہ پہنچانے میں لگا رہا ہے اور SNGPL کو اربوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ احمد عقیل میاں منشا کی تمام کمپنیوں کو LNG سستے داموں پہنچانے میں ملوث ہے۔ اسی طرح اس درخواست میں احمد عقیل پر انسائیڈر ٹریڈنگ کا بھی الزام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سنگین الزام لگایا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ 2017 اور 2018 میں میاں منشا کی چند کمپنیاں گیس چوری کر کے رنگے ہاتھوں پکڑی گئیں مگر احمد عقیل نے دباؤ ڈلوا کر کیس بند کروا دیا۔ اسی طرح ان درخواستوں میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ مختلف کمپنیوں کو بلز ٹیمپر کر کے کم کر دیے گئے اور اس طرح UFG بڑھا کر SNGPL کو نقصان پہنچایا گیا۔ درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ ایک فورنزک آڈٹ کروا کر UFG کا تخمینہ لگایا جائے۔ ان درخواستوں پر اب تک کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔
FIA اور نیب کی انکوائری بھی ان تمام کیسز میں آگے نہ بڑھ سکی اور نہ ہی SCCP سے کچھ ہو سکا، اور تمام دستاویزی ثبوت اور درخواستیں ان اداروں کے پاس موجود ہیں۔ جی ناظرین، یہ وہ تعیناتیاں ہیں جو اس حکومت میں بھی چل رہی ہیں، اور ہم نے جو آپ کو چیزیں بتائیں اس حوالے سے جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے پاس بھی چیزیں موجود ہیں، اور جن صاحب کا ذکر آیا وہ خود کیا کہتے ہیں کہ کرپشن جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس ملک میں کرپشن از ناٹ دا مین پرابلم، دا پرابلم از انکمپیٹنس اینڈ ڈیسیژن میکنگ۔ تو اس بات کو چھوڑ دو، ساری دنیا میں تھوڑی بہت کرپشن یا اوپر نیچے ہے، اس کو اب چھوڑ۔ جی ناظرین، اور پاکستان میں جو لوگ کرپشن سے مستفید ہوتے ہیں وہ کرپشن کو جسٹیفائی کرتے ہیں، کیونکہ وہ امیر سے امیر ہو جاتے ہیں اور پھر لوگ ان سے مشورے لیتے ہیں کہ آئے صاحب فرنٹ رو میں بیٹھیں اور ہمیں بتائیں کہ کرپشن اس ملک میں کیوں ضروری ہے تاکہ غریب غریب رہے اور یہ امیر ہوتے جائیں۔ آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔